माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ना आपको बड़ी सलाहियत दी है बोलने की ना, मैं आपका और खादिम हूं। काफी टाइम हो गया मैं सुन रहा था आपको। जी सर। अच्छा, मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है, मैं किसी फिरके को अपनाता नहीं हूँ। जी सर। मैं एज अ रिसर्चर जो है ना बात करना चाहता हूँ आपसे, डिफरेंट सेक्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ। जी सर। आपकी काफी वीडियोस मैंने देखी, जिसमें लास्ट जो एक वीडियो मैंने देखी उसमें आपने एक जिक्र किया, जिसमें वो नबी की जो हदीस है उसका आपने जिक्र किया, हौज़ कौसर के ऊपर आपने कहा कि जो उनके असहाब को लाया जाएगा तो उस पे नबी कहेंगे कि मेरे साहबी हैं, लेकिन सही हम्म, बुखारी की हदीस है ये, बिल्कुल सनद के बिल्कुल। साथ साबित है। उसके हम्म, अंदर एक जो बिल्कुल आपने जवाब दिया कि उसके बाद जो फौरन मुर्तद हो गए, ठीक है, नबी की वफात के बाद जो मुर्तद हम्म, हुए उसमें अपने हज़रत उमर को, हज़रत अबू बकर को और बाकी जो असहाब थे, बल्कि हम्म, जो खुलफा जो बने, उनको आपने जो है ना उनका नाम नामज़द किया बिल्कुल उनको। तो बिल्कुल। इसके अंदर अगर आप इसको देखें, अगर उस हदीस में जो मेरा मौक़िफ़ है या जहाँ तक मैंने स्टडी किया, उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि नबी की वफात के फौरन उसी दिन के ऊपर। आपने जो उसका तर्जुमा मुंद किया अन उसमें आपने फारक्तहुम, कहा जब कि से आप इनसे बिछड़ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उनसे जी, बिछड़ जी, गए थे बिल्कुल, ना? जब नबी की वफ़ात के बाद। जी, जी, नहीं, जी, जी। वफात के बाद नहीं है कि वफात तो 100 साल बाद भी वफात है ना। देखें अल्फाज जो बुखारी के हैं, हुँ, अल्फाज जो बुखारी के हैं वो इस तरह हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। वफात तो 200 साल बाद भी है ना, कोई मुर्तद हो जाता है ना, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही मुर्तद हुआ ना। कोई अभी जमाने में मुर्तद हो जाए जी, 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 जी। 1400 साल के बाद, वो भी हुँ, सही है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद ही मुर्तद हुआ। लेकिन बुखारी ये नहीं कहता। बुखारी की जो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो किताब है इसमें तो सही असहाब का बुखारी। वर्ड यूज़ है ना, अभी जो मुर्तद होगा वो सहाबी तो नहीं हुआ। अभी सुन लो ना भाई। जी, जी। क्या आपने क्या बोला? क्या बोला अभी? मैं कह रहा हूँ अगर आपने कहा कि अभी जो मुर्तद हुआ, अभी इस दौर में भी मुर्तद हो गए वफ़ात के बाद, लेकिन उसमें जो हदीस में लफ्ज़ है वो असहाब का वर्ड यूज़ किया है ना, हाँ नहीं, कि असहाब जो अर्ज है है। वो मुर्तद हो गए। हाँ, अभी अभी जो मुर्तद है उसकी बात नहीं हो रही है। बाद में जो 5 साल 10 साल के बाद जो मुर्तद हुए उनकी अभी बात नहीं हो रही है। यह सही बुखारी है, हुँ, चाबदार है तुराथ अल अरबी। हुँ। देखें ये हदीस नंबर है 4625, किताब तफसीर है। वकुन तो अलैहिम शहीदा मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। ये इस आया की तफसीर है। यहाँ पर वही है, या रब उसैहाबी, ए मेरे, उनको जन्नत की तरफ नहीं हौज़ कौसर से बगाया जाएगा ना, तो मैं कहूँगा या रब ये मेरे जी, सहाबा जी, हैं। जी। एक मिनट में मैं हाईलाइट कर दूँ। एक मिनट में इसको फुल पेज करता हूँ ताकि सबको अच्छी तरह नजर आए, फिर आपकी तरफ आते हैं। तो वो कहेंगे इन्नक ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको पता नहीं है कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या बिदअतें दाखिल की हैं इन लोगों ने। मैं तो कुरान की आयत की तलावत करूंगा ना, कि ये कुरान की जो आयत है, फयुकाल, कहा जाएगा, यानी अल्लाह की जानिब से जवाब आएगा, इन्ना हाउलाइ लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला आक़ाबिहिम मुन्ज़ु फ़ारक़तहुम, ये लोग हमेशा से मुर्तद रहे हैं, अपने आबा व अजदाद की दीन पे वो वापस गए। आकाब बोलते हैं वो पैर की ईड़ी को, और आकाब बोलते हैं जद्द आबा को भी आकाब बोलते हैं। तो ये लोग ये मुर्तद हो गए, ये फिर गए अपने आबा की दीन पर, दीन से बाहर गए। कब से? मुन्ज़ फ़ारक़तुम, जूं ही आपसे फराक हासिल हुई है। ये एक हदीस, दो हदीस, ये कई हदीस है बुखारी में और मुस्लिम में भी। जूं ही आपकी फराक हासिल हुई है, तो ये जो है जूं ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराक हुई है, वो उसी वक्त से ये मुर्तद रहे हैं। तो ये मानीन ज़कात नहीं है, ये मानीन ज़कात वैसे भी मुसलमान थे, कलमा गो थे। ये कोई और है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात से अगर आप देखें कोई वाक़या हुआ ही नहीं सिवाय अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत, इन्होंने खिलाफत पे कब्जा किया। कुरैश ने, ये सब एक ही पार्टी थी, अबू बकर उमर उस्मान अबू सुफियान, ये लोग कुरैश की जो पार्टी थी, ठीक है ना। इनमें अंसार भी कुछ शामिल थे। इन लोगों ने जो इमामत पे कब्जा किया, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात ही से कुछ और हुआ ही नहीं, सिर्फ यही वाक़या पेश आया, ठीक है ना। और इस्लाम में कोई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से खिताब कि आपको पता नहीं कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या बिदअत दाखिल की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद दीन में कोई बिदअत, कुछ भी बिदअत दाखिल नहीं हुई है ना भाई। नमाज तो अगर चेंज हुई तो बाद में हुई है ना, फौरन तो नहीं हुई है। और मसलन रोजा के अहकाम वगैरह जो भी तब्दीलियां हैं, जो तब्दीली उस वक्त लाई गई है ना, वो क्या है? वो इमामत पे कब्जा, खिलाफत पे कब्जा। जी बोले। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बात मैं आपकी अगर इस बात को एग्री करते भी हैं, ठीक जी है? सर। और फिर आप जो नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 225 है,
اس کے بارے میں کیا تفصیل کریں گے جو خط لکھا مولا علی نے ابو سفیان کو جب جنگ صفین سے پہلے، اس کے اندر کیا اس میں واضح الفاظ سے مولا علی کے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے خلیفہ چنا جنہوں نے باقی پچھلے 3 کو چنا، ٹھیک ہے؟ تو میں اسی، اگر پھر آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے، دیکھیں میری آپ سن لو یہ دیکھو، یہ جو نہج البلاغہ کی جو روایت ہے، پہلی بات ہے آپ میرے اسی یوٹیوب چینل جو پرانا چینل ہے جس میں 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، اس میں اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ سرچ کریں کیا نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح ہیں، شیعہ حدیث ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت میں نے وضاحت کیا کہ نہج البلاغہ میں سب حدیث شیعہ کی نہیں ہے، نہج البلاغہ کے احادیث کا سند نہیں ہے بھائی، اس کا جو مصنف ہے اس نے سند اپنا ذکر نہیں کیا، اور وہ متاخر بھی ہے، وہ کس سنے کے، وہ 14ویں جو 5ویں صدی کے ابتدا کے عالم ہے، 5ویں صدی یعنی 400 پلس، 5ویں صدی، ہاں 400 پلس اس کی وفات ہے، 400 کے بعد، ٹھیک ہے نا، 300 کے اواخر میں رضی شریف اس کے اواخر میں وہ رہتا، اب مجھے اس کا سند وفات سے یہ طرح سے یاد نہیں، اسی طرح لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا، 5ویں صدی کے آخر میں، سند وہ کوئی ذکر نہیں کرتا، اور اس نے مقدمے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ صرف احادیث لاؤں گا اور یا صحیح احادیث لاؤں گا، اس نے صرف یہ کہا کہ جو احادیث خطبے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ فصیح بلیغ ہیں میں ان کو جمع کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک شاعر آدمی تھا، وہ خود ادب سے کام تھا ان کو، اور وہ کوئی محدث نہیں تھا، تو اس کو جہاں سے جو بھی ملا اس کو پسند آیا، اس کے ذوق کے مطابق تھا، شاعری کے ذوق، اس نے وہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سب شیعہ حدیث نہیں ہے، یہی جو یہ اس نے روایت کی ہے شریف رضی نے، اس سے بہت پہلے، اس سے تقریباً 200 سال پہلے ابن قتیبہ دینوری نے جو متوفا سن نمبر 276 ہے، اس نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں سے اسی خطبے کو نقل کیا، اسی لیٹر کو، کہ علی علیہ السلام نے کہ معاویہ کو خط لکھا ہے، وہی جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ صفحہ نمبر 113 کتاب علی علی معاویہ مرتن ثانیہ۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی روایت کو نصر بن مزاحم من قری جو متوفا سال نمبر 312 ہے یا 212 یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، کہاں کی ہے نجی، کہاں مطبعہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ، وہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 27 میں یہاں پہ اسی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عامر الشعبی سے، عمر ابن سعد سے، نمیر ابن وائلہ ان عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی جو ہے نا وہ بخاری، مسلم، ترمذی ان کے روات میں سے، ٹھیک ہے نا، سند اس کی کس کی ہے؟ اس کی ہے، وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ لیٹر، پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط ہے معاویہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، پہلی بات ہے۔ جو شیعہ حدیث ہے وہ کتاب سلیم میں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو اور ابو الدرداء کو ان کو ایلچی بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ یہ دونوں معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے تھے صفین میں، تو مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایلچی بنا، معاویہ کو خط پیغام بھیجا تھا، ابو الدرداء وہ صحابی ہے اور ابو ہریرہ یہ بھی صحابی ہے، ہاں، ان دونوں کو کہ کیونکہ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے، وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو، آپ میں بتاتا ہوں نا، عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں، پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی، وہ تو ایک بہانہ تھا نا، اس نے بیعت نہیں کرنی تھی۔ تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے، یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے، اگر وہ خلیفہ فاجر تھا قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا، جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس 2 طریقے، ایک طریق یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں، مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں، وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں، کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا، عثمان کے ساتھ انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی، مہاجرین انصار تھے، ٹھیک ہے نا، تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان، میری طاعت تجھ پہ واجب ہے، تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں، ولی دم ہے، آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا، عثمان کا بیٹا تو موجود ہے، وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں، تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں، تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا، آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا، اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا
کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے, عثمان ظالم تھا, بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے, تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو, اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں, اور یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے, میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا, میری اطاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون کی جس طریق سے بھی بنتا ہو نا, یا تو بیعت سے بنتا ہو یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے, بیعت سے بنتا ہے, تو پھر بھی وہی, اگر ابوبکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, تو انہی لوگوں نے جو ابوبکر عمر کے ساتھ بیعت کی, مجھ سے بیعت کیا, مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کیا. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے, ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں, جو عثمان کے وارثین ہیں, وہ آ کے شکایت کریں, بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا, 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل, ان کا نام لے لیں, پھر ہم ان کو جمع کریں گے, بھئی دربار میں محفل میں جمع کریں گے, عدالت کے کٹہرے میں کڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہے. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا, وہ سب کو معلوم تھا, وہ خود صحابہ ہی تھے, جنہوں نے بڑے بڑے, طلحہ زبیر تھا, عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا, اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, جو عام مسلمان ہیں, کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے, بالخصوص شام والے, جو معاویہ کی اصلی فوج تھی, پاور بیس تھا شام میں. وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا, وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے, اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے, امام علی علیہ السلام کا جو لشکر ہے, خود امام علی علیہ السلام نے قتل کرایا, بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا, مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے, عثمان کے جو بتیجے تھے, ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے. وہ خود عدالت نہیں چاہتے تھے نا, کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا, تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے, اس کی اپنی اس میں کتنی غلطی تھی نا, عثمان کی اپنا اس میں کتنا رول تھا. تو اہل سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے نا, وہ پروفائل دیکھیں, اس چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ تو دیکھیں, اگر آپ ائمہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں گے, اس میں بھی سارے واقعات لکھے ہوئے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے انہوں نے وہ پوزیشن دی, یا جو ان کے گورنر تھے وہ ان کے خلاف ہوئے. دیکھیں علی بھائی, یہاں تک جہاں تک بات ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, اگر بات ہے مولا علی کی محبت کی, ٹھیک ہے, تو مولا علی سے بڑھ کے تو دیکھیں, نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مولا علی کا ہے, ٹھیک ہے. اور مولا علی سے محبت کا تقاضا بھی ہمیں پھر یہی کہتا ہے کہ جہاں تک مولا علی گئے, ہم وہاں تک چیزوں کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ کریں, اس سے آگے ہم نہ چلیں. ایک اگر دنیاوی مثال لے لیں, اگر کسی مثال کے طور پہ اگر ہمارے والد کی کئی لڑائی ہو جاتی ہے, ہمارے والد کی لڑائی ہے کسی کے ساتھ, اور ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, اور ہمارا والد ہمیں کہہ دے کہ یار یہاں پہ خاموشی اختیار کر لو, تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے والد سے آگے بات کریں. تو مولا علی کا مقام تو بہت بڑا ہے نا, کہ جہاں تک دیکھیں مولا علی نے بات کی, جہاں تک ذکر ہے معاویہ کا, وہاں تک تو بات کی سمجھ آتی کہ وہ ان کے دشمن تھے. انہوں نے یہ تو اہل سنت اب نہ مانے تو یہ ان کی ایک ہٹ درمی ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے نا وہ ساری واقعات لکھے ہوئے کہ ان پہ تبرہ بھی ہوا, ساری باتیں, حضرت امام حسن کو کیسے شہید کیا, مولا علی کو کیسے شہید کیا, پھر حضرت امام حسین کی شہادت. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں, جو آپ نے بات کی کہ وہ مرتد ہو گئے بالکل جب وہ نبی کے وفات کے بالکل بعد, تو اگر ہم دیکھتے ہیں, میں ابھی ہے نا اس کو ذرا سا وہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے, مطلب جائیداد فدق کا مسئلہ ہو گیا, یا وہ حضرت ابو بکر سے اختلاف, عثمان کے ساتھ حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف, یا حضرت عمر کے ساتھ اختلاف ہوا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مولا علی کی ان سے کوئی جنگ تو نہیں ہے, ان سے ڈائریکٹ کوئی جنگ نہیں انہوں نے لڑی. اگر ہم چونکہ اس کو کہہ دیتے کہ چلو نے عوام کی مفاد کے لیے جو ہے نا, مسلمان کی امت کی مفاد کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. وہی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, ابو سفیان نے جب آ کے کہا کہ ہم آپ کے قید کرتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ پیدل دیکھیں امام علی علیہ السلام سے لڑتے ہیں, ان سے حتمن لڑتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام سامری سے نہیں لڑے, سامری سے لڑے. دیکھیں اصل موسیٰ علیہ السلام گیا نا کوئی طور, لیڈر کون ہے, لیڈر کس کو بنایا, ہارون کو بنایا. پریکٹیکلی لیڈر کون بنا ہے, پریکٹیکلی سامری لیڈر بنا ہے نا, سامری جادوگر ہے,
سادھو یا ایک 420 آدمی، ایک حرام زادہ، ایک کافر منافق جو بظاہر مسلمان ہے، سامری، کیرزمیٹک ہے، بولنا آتا ہے، لوگوں کو اس نے ورغلا ہے، اب وہ لیڈر بنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہارون علیہ السلام اس کے خلاف لڑے، اور اس نے اس کی غداری دیکھیں، وہ سامری کی جو غداری، وہ چھوٹی نہیں ہے، اس نے سب کو مرتد بنایا بھائی، بچڑے کی عبادت کرائی نا، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، بچڑے کی موسیٰ ہارون علیہ السلام کیوں نہیں لڑے؟ قال ان القوم استضعفونی، قرآن کی آیت ہے، وکادوا یقتلوننی، میں بالکل کمزور ہو گیا تھا، میرے پاس ساتھی نہیں تھے کوئی، اور یہ مجھے قتل کر دیتے بھائی، میں لڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے صفائی پیش کی نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ یہ ہوا، آپ کہاں تھے؟ ہارون سے پوچھا، تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو بالکل اکیلا تھا، میں لڑتا تو میں قتل ہو جاتا، اور آپ کے جتنے جو 4 5 10 مخلص افراد یہاں پہ تھے وہ بھی میرے ساتھ شہید ہو جاتے نا، وہ تو آپ چاہتے نہیں تھے۔ تو اگر دیکھیں، اگر کوئی شخص دیکھیں ظلم کے خلاف لڑتا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پر ظلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان کے اصحاب قتل ہو رہے تھے بیچارے، وہ سمیہ جو ہے، عمار یاسر کی ماں جو ہے، اس کو کس طرح قتل کیا پتہ آپ کو؟ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے، شرمگاہ میں ڈنڈی ماری ہے، اس طرح بے غیرتی کے ساتھ کفار نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس کے والد کو بھی قتل کیا، عمار ابن یاسر، یعنی یاسر علیہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت یاسر، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لڑے، اور نہ کسی کو لڑنے کی اجازت دیا، نہ اپنے کسی کو لڑنے کی اجازت، سب کو بولا کہ صبر کرو، برداشت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر کوئی لڑتا نہیں ہے تو ظلم نہیں ہے۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں یہ بات بھی اگر ہم کرتے ہیں، میں کیونکہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جتنی میں نے جو آپ کی ڈیبیٹس یا مناظرے اہل سنت کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ سنے، آپ کا موقف جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جہاں پہ اختلافی موضوعات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں، چاہے اگر آپ وہ ایک روایت لے لیں جس میں حضرت عمر نے جا کے وہ گھر کا دروازہ توڑا، بی بی زینب کے اوپر وہ دروازہ گرا، تو اس کی سند آپ کو جا کے ایک وہی کتاب سے ملے گی، سلیم بن وہ جو حلالی، سلام بن کیس حلالی کے ساتھ، وہ جتنی جگہ پہ بھی وہ روایت وہی نا، وہ ان کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ اب میں نے یہاں پہ تقریریں کی ہیں، میں نے بہت سارے مصادر دکھائے شیعہ کتب سے اور مخالفین کے کتب سے، تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف سلیم سے کتاب سے ان کی شہادت، ٹھیک ہے نا؟ اور صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے بھائی، صرف گھر پہ حملہ نہیں ہے، فدق کا مسئلہ ہے، پھر صرف فدق کا مسئلہ خلافت امامت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی ولی کل مؤمن من بعدی من کنت مولا فعلی علیہ مولا۔ تو یہ دلائل تو ایک دو تو نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں تو دیکھیں علی بھائی، حسن بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے فضائل ہے نا، وہاں تک تو ہم بات کو ایگری کر رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ، فضائل نہیں ہے، صرف فضائل نہیں ہے، صرف تعریف نہیں ہے، امامت ہے، تعریف نہیں ہے، صرف امامت ہے۔ سر امامت ہے، دیکھیں بالکل اس میں دیکھیں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ وہ امام نہیں ہے، وہ بالکل امام ہے، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ جہاں پہ مولا علی نے خاموشی اختیار کی، ہمیں وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کر لینی چاہیے، نہیں خاموشی اختیار کی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں شیعہ کتب میں اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں یہ خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ فدق کے مطالبے کے لیے، وہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے، ابو بکر نے کہا اللہ نورت ما ترکنا صدقہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے۔ محمد ابن سعد بصری نے طبقات میں صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، یریثنی و یریث من آل یعقوب وورث سلیمان، یہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنائی ابو بکر کو، انہوں نے خاموشی اختیار، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نہ بولنا ابو بکر کے خلاف، یہ خاموشی ہے؟ یہ آپ کا پیش امام ہے، خلیفہ ہے، آپ ان سے ہمیشہ کے لیے آخر تک نہیں بولی، جب تک، اور رات کی تاریکی میں دفن ہوا، کسی کو خبردار ہی نہیں کیا، خود نماز پڑھا۔ پھر امام علی دیکھیں، یہ دیکھیں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوئے، حضرت ابو بکر بھی شریک نہیں ہوئے، ان کے نہیں کوئی نہیں ہوا، وہ زائد کا ٹائم دفنا ہے، میں اس چیز پہ اگری کر رہا ہوں، لیکن اب خود ایک چیز آپ یہ نہیں دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی دیکھیں ابو بکر سے بات کرنا چھوڑتی ہیں، کس بات پر؟ کہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا میرے باغ پر، میری جائیداد پر، میرے والد صاحب کی میراث پر، میرے والد صاحب کی میراث پر۔ یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہے بھائی، یہ بہت بڑا ڈکلیریشن ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، یعنی لڑ نہیں سکتے اہل بیت۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس اتنی ظاہری طاقت نہیں ہے کہ وہ تلوار لے کے لڑیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ شریعت کے خلاف ہے، اگر تلوار لے کے لڑیں تو وہ شریعت کے خلاف ہے،
کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاد کے شرائط ہوتے ہیں. لیکن یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے پوری امت کے لیے قیامت تک. بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ خاموش نہیں رہی. زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ یہ ناجائز لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے زہرا کا ساتھ دیا. پھر عمر کے خلافت میں جا کر دوبارہ عمر سے فتح کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاشر ما لا نورث ما ترکنا صدقہ، جھوٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک. اور خود عمر نے کہہ بھی دیا مسلم میں کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی اور آپ اس کو جھوٹے سمجھتے ہیں. یہ خاموشی نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. پھر دیکھیں، اگر آپ شیعہ کتب میں آ جائیں نا، اہل بیت علیہ السلام نے جو روایت ہمیں کی ہیں، مثلا خطبہ طالوتیہ ہے کہ امام علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دنوں کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خطبے دیے. اس میں بہت اپنے فضائل ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ جملے ہیں کہ ان کی نظر پڑی وہاں پہ بکریوں کا ایک گلا تھا، بکریوں کا ایک گروپ تھا، ایک گلا تھا، ایک ہرڈ تھا. اس میں 30 کے قریب 40 کے قریب اس میں بکریاں تھیں، دمبے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس سپاہی ہوتا ہے ان بکریوں کے تعداد جیسا تو میں، پھر انہوں نے ابو بکر کے خلاف بہت سخت الفاظ استعمال کیے، اس کی ماں کا نام لیا. بہرحال ابو بکر کی ماں کی جو ایک کہانی ہے، بھائی میں اتنا اشارہ کرتا ہوں، میں اس نے جو مسند خلافت پہ بیٹھا میں اس کو ہٹا دیتا اگر میرے پاس اتنے لوگ سپورٹر ہوتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت واضح الفاظ میں بار بار، اور کتاب احتجاج تبرسی میں آپ جائیں کہ بہت سارے صحابہ نے تقریر کیا، ابو بکر کو نصیحت کیا. ابو ذر نے، مقداد نے، عمار یاسر نے، تقریباً 10-12 صحابی کھڑے ہو گئے تھے ابو بکر کے خلاف مجلس کیا تھا. وہ بہت سارے ان میں سے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں نہیں تھے، وہ باہر گئے تھے. آیا تو دیکھا کہ ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے. انہوں نے ابو بکر، ہاں اس طرح نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ خاموش تھے، لڑے نہیں ہیں. انہوں نے اعتراض کیا ہے، باتیں کی ہیں. وہ دیکھیں سب لوگ سب کچھ نقل نہیں کرتے. آپ کے کتابوں میں اس کے اشارے ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ تصریحات ملتی ہیں، تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ خاموشی کہنا کہ اہل بیت علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے بھائی. خاموشی نہیں اختیار کی انہوں نے، لڑے نہیں ہیں. باقی جہاں تک اگر کوئی سننے کی کان موجود ہو تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. صحیح ہے نبیل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حسن بھائی 2 منٹ چاہیے تھے مجھے ذرا. جی سر بولیں تاکہ میں جی اچھا دیکھیں، ہم بات کر رہے تھے اسی کے اوپر نا. دیکھیں جو اختلافی موضوعات ہیں، یہ آپ نے کہا خاموشی اختیار نہیں کی، چلے اگر وہ خاموشی نہیں تھی، ان کے پاس پاور آپ کہتے کہ نہیں تھی. اگر ہم دیکھیں خاموشی کہنا دیکھیں نبیل بھائی، اگر وہ خاموشی ان کا فسق ہے. اگر کوئی دیکھیں، اگر ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور لوگ سامری کے پیچھے لگ پڑتے ہیں نا، اگر ہارون خاموش رہے، کچھ بھی نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ان پہ خاموشی کا دبا لگانا ہارون علیہ السلام کی تفسیق ہے. اسی طرح یہ تو واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنا جانشین بنایا. اہل بیت کا سردار امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ہے. وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اس امت کے ہارون ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی کل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلت ہارون انت کنفسی، فرمایا کہ علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. یہ سب کہنے کے وہ کیسے، اگر وہ خاموش رہے نا، یہ صرف ابو بکر عمر کی نہیں ہے یہ کہ اس کی خلافت کی صحت ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نستجیر باللہ عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. دیکھیں ان کا جہاد نہ کرنا یہ ثابت ہے، وہ انہوں نے خود کہا ہے، دونوں فریقین کے کتب سے ثابت ہے. لیکن ان کی خاموشی یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے. دونوں فریقین کے کتاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے احتجاج کیا، اہل بیت علیہ السلام نے مخالفت کا اظہار کیا، بس لڑے نہیں، کیونکہ وہ شرعاً حرام تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا کہ اگر لوگ آپ کی نصرت نہیں کرتے تو اپنی جان بچائیے اور اپنے آپ کو قتل مت کروائیے. جی سر بولیں.